नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। सूरतुल बकरा जो है बेसिकली मैं पहले आपको सिर्फ सूरतुल बकरा का ओवरव्यू बताऊंगी और बाकी जो इसकी अहमियत है सूरतुल बकरा की कल हम पढ़ेंगे उसको शुरू करने से पहले। ठीक है, सूरतुल बकरा को शुरू करने से पहले उसकी अहमियत पढ़ी जाएगी और अभी मैं सिर्फ आपको सूरतुल बकरा का ओवरऑल व्यू बताऊंगी। देखें, जब हमें ओवरव्यू पता होता है, यानी आप देखें जब हमें पूरा एक बेस पता होता है कि क्या बात चल रही है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे ना, गौर फिक्र करेंगे उसके अंदर और उसकी डेप्थ में जब हम जाएंगे तो हमें बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे ना, देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि अरे अभी तो बात लोगों के बारे में चल रही थी, अब फिर अचानक से बात बाबा आदम के बारे में आ गई, फिर अल्लाह ताला की तख्लीक के बारे में बात आ गई, फिर बनी इसराइल के बारे में बात आ गई, अब एकदम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात आ गई, फिर बनी इसराइल के बारे में बात आ रही। ये सब चल क्या रहा है? अब इन्फाक आ गया, फिर आयत देन आ गई, ये सब हो क्या रहा है? तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका एक हिस्से से दूसरे हिस्से का कोई कोई भी कनेक्शन नहीं है। और अल्लाह ताला ने ना सूरह बकरा में बेसिकली कुरान का खुलासा डाला हुआ है। सूरतुल बकरा में पूरे कुरान का खुलासा डाला हुआ है और उसके कई फायदे भी हैं। और ये सबसे बड़ी सूरत है, सूरतुल बकरा सबसे बड़ी सूरत है और फातिहा के बिल्कुल बाद में है, इसलिए फातिहा से भी इसका रिलेशन है, खासकर उसके आखिरी हिस्से के साथ। हम है ना सूरतुल बकरा के पहले तो आज हम उसका ओवरऑल पूरा ओवरव्यू समझेंगे ताकि पता चले कि इस सूरत में हो क्या रहा है। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे अब एक टॉपिक, अब दूसरा टॉपिक, अब तीसरा टॉपिक, हो ये हो क्या रहा है, ये कुरान इतना बिखरा हुआ क्यों है, कहीं से कुछ कहीं से कुछ, ऐसा क्यों है। ठीक है, और जबकि कुरान की जो हर आयत है वो जो है बिल्कुल अल्लाह ताला ने जो है इसके अहकाम जो हैं ख़ास तौर से दिए हैं और अपने एक्यूरेट जगह पर दिए हैं। और इस सूरत को अल्लाह ताला ने हर सूरत को अपनी हिकमत से चुना है ना, हर सूरत को अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से उसमें अहकाम रखे हैं कि कौन सी सूरत में क्या अहकाम रखे जाएंगे और किस जगह रखे जाएंगे, कौन सी बात रखी जाएगी, किस जगह पर रखी जाएगी। ये अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से डाला है और इसके पीछे बहुत हिकमतें होती हैं, है ना। और क्योंकि अल्लाह ताला ने इस किताब के बारे में क्या बोला है कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में बोला है किताबु उहकिमत आयातु, ये किताब है कि उसकी जो आयात हैं, उहकिमत आयात यानी ऐसी किताब जिसकी आयात को एक साथ सिला दिया गया, अहकाम को जो है उसको सिला दिया गया। उहकिमत अहकाम अरबी में कहते हैं कि सिलाई कर देना, सिला कर, यानी जो सिलाई हो रही है, आप देखेंगे सुई को हर जगह से, सुई हर जगह से गुजर रही है तो उसका एक खास डिजाइन बनता जा रहा है, खास पैटर्न बनता जा रहा है। तो हर जगह को एक प्रिसाइज जगह से, खास जगह से जो है उसको गुजारना पड़ता है, एक एक आयत चुन चुन कर जो है वो रखी गई है। ठीक है, कि किस आयत को कहाँ रखना है ये खुद अल्लाह ताला ने उसको चुना है। हमें लगता तो है मजमून अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, कभी कुछ और बात हो रही है, कभी कुछ और बात हो रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके जो अहकाम हैं ओवरऑल वो क्या हैं, वो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से रखे हैं। ठीक है, अब जैसे मान ले कि मैं कह दूं आपको, जैसे मैथ्स में हम कहते हैं कि अगर आपके पास चार चीजें हैं, उन्हें चार चीजों को आप जमा करोगे तो आपको एक पूरा होल मिलेगा। इसी तरह लिटरेचर में कहा जाता है कि आप पूरी बात समझ लो तो तब आपको समझ में आएगा कि बात असल में क्या हो रही है। ठीक है, अब जैसे कि मान ले सूरतुल फातिहा में, सूरतुल फातिहा के बारे में हमने एक बात पढ़ी, क्या पढ़ी कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, कि हम सीधा रास्ता मांगते हैं ना उसमें, और उस रास्ते की वजाहत की है अल्लाह ताला ने किसमें, सूरतुल बकरा में। और हम ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने नेमत की, तो यहाँ पर हमें मुकम्मल अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किन किन लोगों पर नेमत की गई है, वो भी हमें इस कुरान से ही पता चल रहा है। ठीक है, और फिर देखें कि हमें लगता है, अब आप, अगर मैंने आपको सूरतुल फातिहा का भी बताया, बैलेंसिंग का मैंने बताया,
تو اگر آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دو ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، یہاں تک سورۃ الفاتحہ دیکھی جائے تو مکمل تھی. مکمل کیسے تھی؟ یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر آپ لٹریچر کی نظر سے اس کو دیکھیں تو یہ ایک ایکسٹرا بات تھی، ایک مزید بات تھی. جیسے کہ میں کہوں کہ بیٹا تمہیں اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اچھے بچوں کی طرح پڑھائی کرنی ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں گندے بچے کی طرح کام نہیں کرنا. انڈرسٹوڈ ہے کہ ہاں گندے بچوں کی طرح کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اگر میں کہہ رہی ہوں تو یعنی میں ایکسٹرا بات کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. یا میں کہہ رہی ہوں کہ تم کو جو ہے جو سرکار نے رولز بنائے ہیں ان کو تمہیں پورا پورا فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات مکمل ہو گئی. آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہیں چوری نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. یعنی بات ایک طرح سے مکمل تھی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کرا اس میں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے. اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ہمیں مغضوب اور ضال یعنی جیوز اور نصارہ ان سے ہمیں بچ کر رہنا ہے. تو قرآن کے ہر لفظ کا ایک خاص مقصد ہے. یعنی ہمیں لگ تو رہا ہے کہ ہاں یہ بات کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، جب ہم نے کہہ دیا انعمت علیہم تو بات تو یہاں پر کمپلیٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے تمام جوز اور نصارہ کی بات نہیں کی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی. مغضوبی علیہم کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی مثال یہود ہیں، لیکن مثال کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہود ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا. نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایگزامپل دیا. تو ہمیں بس باقی کنسپٹ سمجھ میں آنا چاہیے. جیسے مغضوبی علیہم ہے نا، پتا ہو غلط ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ غلط کام یعنی وہ لا علم ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو یہود ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہ یہ غلط کام ہے لیکن پھر بھی وہ غلط کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، خاص طور سے ان کے بارے میں ہمیں بتایا، کیونکہ یہود آپ دیکھیں چھوٹی سی میجورٹی ہے، لیکن بنی اسرائیل ہیں بہت تھوڑے سے ہیں، ہے نا. لیکن بہت زیادہ بات جو ہے نا اس کے اندر سورۃ البقرہ میں اور پورے قرآن میں آپ کو ملے گی. بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے پورے قرآن میں، زیادہ تر بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ سبق بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ تعداد چاہے جتنی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جن لوگوں نے زیادہ غلط کام کیے ہیں یا جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ جو ہیں چاہے تھوڑے ہی ہیں لیکن گمراہ کرنے کے لیے وہ بھی کافی ہیں. تو ان سے بھی تم کو بچ کر رہنا ہے. چلیں اب ہم سورۃ البقرہ کے حصوں کی طرف چلتے ہیں، اوور ویو کی طرف. ٹھیک ہے. یہ جو ہے بقرہ جو ہے وہ گائے کے لیے آتا ہے اور مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے لمبی صورت ہے. اور ٹوٹل آیات کتنی ہیں اس کے اندر؟ 286 آیات ہیں. اب سورۃ البقرہ میں دیکھیں، سورۃ البقرہ کو میں آپ کو بتاتی ہوں 9 سیکشن میں، 9 حصے اس کے میں بتاتی ہوں سورۃ البقرہ کے. اور پھر جب یہ اوور ویو ہے اس کا سورۃ البقرہ کا، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں کوئی بھی بات کسی ایک سے الگ نہیں ہے. اب دیکھیں جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کی بات کی ہے. کن کن لوگوں کی بات کی ہے؟ ایمان والے لوگوں کی، پھر کافر کی بات کی ہے، اور پھر منافقین کی بات کی ہے نا. 3 طرح کے ہی لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے، کافرین اور منافق. اور کافرین کے بارے میں بہت مختصر سی بات ہے، لیکن منافقین کے بارے میں بہت بڑی بڑی اور بہت گہری باتیں ہیں اور بہت گہری مثالیں بھی ہیں. کیونکہ منافقت جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ یہ جو مرض ہے، یہ جو نفاق کا مرض ہے، یہ آسانی کے ساتھ پہچانے جانے والی چیز نہیں ہے. نفاق کا مرض کوئی معمولی مرض نہیں ہے. انسان کو اس کے معاملے میں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. نفاق اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو منافقت کے بارے میں پورے قرآن میں آپ کو بہت 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 ملے گا، اور کافر کے بارے میں بہت تھوڑا ملے گا، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ کہتے تھے، کھل کر سامنے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا پہلا حصہ. اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں
لاسٹ حصے کی طرف دیکھیں، 9th حصہ اس کا جو ہے، میرا ایرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. پہلا حصہ پہلے ہم بات کرتے ہیں 9th والی کی. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر آپ دیکھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یا پوری آخر تک. تو لاسٹ میں ہمیں بہت اچھی دعا سکھائی ہے. وہاں پر پہلے بات ہو رہی ہے جو لوگ ایمان والے ہیں، ہے نا، جو لوگ ایمان لے کر آ گئے. جیسے شروع میں بات ہوئی، شروع میں بات کس کی ہوئی؟ ایمان والوں کی بات ہوئی. تو آخری حصے میں بھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جیسے کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی ایسے جیسے آپ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم دعا میں پڑھتے ہیں آخری کی آیات میں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ اٹھا نہ سکے اس بوجھ کو، اس لیے وہ منافقین بن گئے. اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے اس لیے وہ منافقین بن گئے. تو یہاں پر بھی بات کس پر آ رہی ہے؟ نفاق پہ بات آ رہی ہے لاسٹ آیت میں بھی. جیسے کہ آپ اس کی اگر ہم جب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو جو لوگ بوجھ نہ اٹھا سکے، جو بوجھ ان کو دیا گیا تھا، تو ان کے اندر نفاق کا مرض آ گیا اور وہ منافق بن گئے. اور پہلے حصے میں آخر میں جو بات ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے؟ منافقین کی. اور پہلے جو بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی. تو آخری حصے میں بھی جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، جب ہم آخری حصے کو پڑھیں گے تو پہلے بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر منافقین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں اس حصے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے خلاف، ہمیں جو ہے کافروں کے خلاف ہماری مدد کرنا، کیونکہ کافر کی بھی بات ہو رہی ہے، کافرین کی. تو آخری والے حصے میں، اس سے پہلی آیت میں 285 آیت ہے اس سے پہلی، تو اس میں بھی کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد کرنا. تو آخر میں 3 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، شروع میں بھی 3 لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے نا کہ ایک اچھا جو ٹیچر ہوتا ہے، بہت اچھا ٹیچر ہوتا ہے، اس کے اندر خاص بات کیا ہوتی ہے؟ جب وہ کوئی ٹاپک شروع کرتا ہے، پھر وہ ٹاپک اینڈ کرتا ہے، اینڈ کرنے کے بعد نا وہ شروع پر آ جاتا ہے، دوبارہ سے شروعات پر آ جاتا ہے نا، ریوائز کرواتا ہے، شروعات پر آ جاتا ہے. ایسے ہی آپ کو پوری ساری صورتوں کا یہی آپ کو وہ ملے گا، ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ، کہ اللہ تعالیٰ پہلے شروع میں جو بات بتا رہے ہیں، لاسٹ میں بھی اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں. جب اس کو کمپائل کر رہے ہیں تو لاسٹ میں بھی وہ بات ہو رہی ہے. تو ان دونوں میں ایک کمپریہیسو، یعنی یہ ایک اس سے ریلیٹڈ دعا ہے، آخر کی جو دعا ہے. اس لیے شروع میں 3 لوگوں کی بات کی گئی، لاسٹ میں ہمیں دعا سکھائی گئی تاکہ ہم صرف ایمان والے بنیں، باقی 2 لوگوں کی طرح نہ ہوں. اب آپ چلیں دوسرے حصے کی طرف. دوسرا حصہ کیا ہے سورۃ البقرہ کا؟ وہ ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کے واقعے میں بات ہو رہی ہے. اور کیسی بات ہو رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کے قصے میں اور آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو ایک بار نہیں، قرآن میں 7 دفعہ آپ کو آدم علیہ السلام کا قصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اور جو قصہ آپ کو، اور ہر بار آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے قصے کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہر بار کوئی نہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں. آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بات تو ہم نے شروع میں بھی پڑھی تھی، یہ بات ہم نے اب دوبارہ آ گئی، اب تیبارہ آ گئی، اب اور بار دوبارہ، اب پھر سے آ گئی، پھر سے آ گئی. نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نا آپ کو اس قصے کو ہر اینگل سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھے کیمرہ ہے، اس کیمرے کو پہلے فرنٹ کی طرف سے دکھایا گیا، پھر بیک کی طرف سے دکھایا گیا، پھر آپ کو سائڈ سے دکھایا گیا، پھر آپ کو پیچھے سے دکھایا گیا. تو یعنی آپ کو ہر اینگل سے وہ سین دکھایا جا رہا ہے. اور پھر ہر اینگل سے سین دکھایا جا رہا ہے، تو اس لیے تھوڑی تھوڑی بات ہر قصے میں الگ ہوگی. اور پہلے بار جو قصے کا ذکر کیا آدم علیہ السلام کے بارے میں، اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو علم کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. اور پھر شیطان کے پھسلانے کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور پھر جنت سے نکلوا دیا. اب آپ چلیں 8 حصے کی طرف، 8ویں حصے کی طرف. اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. اور ربا کی آیاتیں. ربا کس کو کہتے ہیں؟ سود کو. ٹھیک ہے. 8ویں حصے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اس سورت کا یہ سب سے بڑا ٹاپک ہے، انفاق فی سبیل اللہ. انسان اپنی کمائی میں سے جو بھی بہترین انویسٹمنٹ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا ہے. یعنی اپنی لائف میں سب سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ انسان اپنی کمائی میں سے جو سب سے بدترین کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ ربا، سود لینا، انٹرسٹ لینا. یہ سب سے بدترین چیز ہے ربا کی آیت. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کا راستہ بتا دیا، تجارت کا راستہ بتا دیا، لین دین کا بتا دیا. ان سب کے دوران اللہ تعالیٰ نے خاص کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ آدم علیہ السلام کے قصے سے ہے. آدم علیہ السلام کے قصے میں جو ایک تھیم نکلتی ہے نا، وہ ہے لالچ کی. یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا جو ہے کس چیز کو نکالتا ہے؟ ہمارے اندر سے لالچ کو نکالتا ہے. شیطان نے ایک طرح سے کیا کیا تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ مجھے بننا تھا. اور پھر آدم علیہ السلام کو اس نے اسی چیز سے، اسی لالچ سے ورگلایا تھا. کیسے ورگلایا تھا؟ کہ آپ کو جنت کی نعمتیں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. اگر آپ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ جنت کی عیش میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ پھل کھانا پڑے گا. اوور آل اس کی تھیم کیا تھی؟ ایک لالچ تھا. اور یہاں پر بھی انفاق فی سبیل اللہ، اور سبیل اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، تو ہمارے اندر سے یہ جو لالچ کا مادہ ہے نا، یہ نکل جاتا ہے. انسان کے اندر لالچ نہیں رہتا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے. اور ربا کس چیز کا نام ہے؟ کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، ناجائز فائدہ اٹھانا، اس سے زیادہ لینا، یہ لالچ ہی ہے نا. اس سے زیادہ لینا لالچ ہی ہے. انہی سب کے دوران اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ الشیطان یعیدکم الفقر والفحش. یعنی شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے کس کا؟ فقر کا، غریبی کا، بے حیائی کا. اور لیکن اللہ تعالیٰ تم سے کس کا وعدہ کرتے ہیں؟ اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں. تو ان دونوں باتوں میں، یعنی سیکنڈ قصے میں اور لاسٹ والے حصے میں کیا ہے؟ یہ کنیکشن ہے. کیونکہ اس کی پوری تھیم ایک طرح سے کیا تھی؟ لالچ. تو اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں کیا رکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرے گا نا، اس کے اندر سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ لالچ نکلتا ہے. اس لیے ان دونوں کا کیا ہے؟ آپس میں کنیکشن ہے. پھر آتا ہے تھرڈ حصہ آتا ہے بنی اسرائیل کا. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے تیسرے حصے میں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا. ٹھیک ہے. اور انہیں خلیفہ بنایا. انسانی تاریخ جیسے جیسے گزرتی گئی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ایک ایک آدمی سے نہیں بات بنے گی، اب پوری قوم کو چنا جائے گا دنیا کی قوموں کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی ایک پوری قوم کو چنا جائے گا دنیا کی قوموں کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ بنی اسرائیل کو چنا. ان کو اتنے نبی دیے کہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی نسل میں اتنے نبی نہیں آئے جتنے بنی اسرائیل میں نبی آئے. ایک ساتھ دو نبی آ رہے ہیں، تین نبی آ رہے ہیں ایک ساتھ. اتنے سارے رسول آئے، اتنے سارے نبی آئے ان میں. ٹھیک ہے. اور باقی ایسی کوئی قوم نہیں ہوئی جس میں اتنے نبی آئے ہوں. اور ان پر بھی وہی نازل کی گئی، بنی اسرائیل پر. ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی، بہت بہت نعمتیں نازل کی اپنی. ان کو ایسا مرتبہ دیا جو کسی کو نہیں دیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، تمام جہانوں پر چن لیا. یعنی تو اس لیے بنی اسرائیل کا بہت بڑا حصہ ہے. تقریباً آپ دیکھیں 40 سے 120 تک شاید جو ہے صرف بنی اسرائیل کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ آیا تیسرے حصے میں صرف بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا شروع سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے کتابیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت، انسانیت کی ہدایت کے لیے چنا تھا. اور تم نے کیا کیا؟ تم کرپشن میں پڑ گئے. تم ہی جو ہے شریعت کے احکام پر، تم جو ہے شریعت کے احکام کو تم نے چور چور کر دیا، اور شریعت کے احکام پر تم ڈٹے نہیں رہے. اور آپ دیکھیں سیونتھ حصے میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ شریعت کے احکام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. حج کے احکام ہو گئے، طلاق کے احکام ہو گئے، قتال کے احکام ہو گئے، ساری عبادت ہو گئی، ساری ابتدائی احکام جو ہے نا وہ سورہ بقرہ میں ہے 7 سیکشن میں. اس سے ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا سین پتہ چلتا ہے اس سے؟ یعنی ایک طرف بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی، انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے شریعت کو توڑ دیا، شریعت کا مذاق بنایا، جو دل کرا انہوں نے عمل کیا، جو دل کرا انہوں نے عمل نہیں کیا. دوسری طرف تمہیں، یعنی ہمیں شریعت دی جا رہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو اس شریعت سے. بنی اسرائیل نے شریعت توڑی تھی، تمہیں شریعت دی جا رہی ہے، شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ نے سارے بتا دی. اب یہ دیکھنا ہے کہ تم اس شریعت کا کیا کر رہے ہو، تم اس میں فیل ہو رہے ہو یا پاس ہو رہے ہو.
ٹھیک ہے. اور تو وہاں پر کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمارے امتحان کا ذکر ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، اس سیکشن میں. تو جب بھی ہم ان احکام کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں کیا بات ہونی چاہیے؟ ہمارے ذہن میں ایک یہ بات ہونی چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی بنی اسرائیل کی، جس طرح انہوں نے احکام کا مذاق اڑایا، ہم ان احکام کو بدلنے کی کوشش کی، تو ہمیں ان احکام کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی. ٹھیک ہے. پھر فورتھ حصے میں آ جائیے. فورتھ حصے میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا ذکر آتا ہے. انہیں بڑا فخر تھا بنی اسرائیل کی، ہم بنی اسرائیل کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا فخر کرتے ہو کہ تم بنی اسرائیل کی اولاد ہو. مطلب تمہیں اس بات کا فخر ہے، یہ تمہیں اس بات کا فخر نہیں کہ تم ابراہیم کی بھی اولاد ہو. یعنی تم بھول گئے کہ وہ کس کی اولاد تھے. یعنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ یعقوب. یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہونا تمہیں اتنا فخر محسوس کرتا ہے، کیا تم بھول گئے ابراہیم علیہ السلام کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہی تو اولاد ہے وہ. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. یعنی وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں ماننا. کیوں نہیں ماننا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں بھیجے گئے ہیں، بنی اسرائیل میں بھیجے نہیں گئے، کیونکہ وہ اس لیے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور پیچھے لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا تم ان کو کہتے ہو کہ بنی اسماعیل میں سے آئے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کیا تم بھول گئے ابراہیم علیہ السلام کو؟ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تم یہ اور تم ان کی ہی اولاد میں سے ہو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اور بیک لے گئے. یعنی تم صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کر رہے ہو، یہ یاد رکھو، اور پیچھے جاؤ. وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی تو دونوں اولادیں ہیں، اسرائیل بھی اور اسماعیل بھی. تو مسئلہ کس بات کا رہ گیا؟ پھر تم کیوں اتنا جھگڑ رہے ہو؟ پھر تم کیوں رسول اللہ کو نبی نہیں مان رہے؟ کس بات پر تمہیں ڈاؤٹ ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مشترک والد تھے، کامن والد، ان کا ذکر کر دیا یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا. کیوں کرا؟ کیونکہ وہ لڑ رہے تھے کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے رسول اللہ کو، وہ تو بنی اسماعیل میں بھیجے گئے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل میں ہم نہیں مانیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی دونوں اولادیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ اپنی ساری آزمائش میں وہ کھرے اترے، انہوں نے اپنے سارے امتحان پورے کیے. یعنی انہوں نے سب کچھ پاس کیا. خاص اشارہ کس کی طرف ہے؟ کہ تمہارا بھی امتحان لیا گیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا گیا، وہ پاس ہو گئے، وہ تمہارے والد تھے، وہ اسرائیل کے والد تھے. تمہارا ٹیسٹ لیا گیا، تم کیوں فیل ہو گئے؟ اور اب تمہارا، یعنی اب ہماری طرف اشارہ کر کے کہا گیا اب تمہارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، اب تمہیں بھی دیکھا جائے گا کہ تم شریعت کے احکام کو کتنا فالو کرتے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں، یعنی یہ فورتھ حصہ تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اب تیسرے کی طرف آتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. شریعت کے احکام ہو گئے، اب یہ والا ہو گیا آزمائش کی بات. یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی گئی، بنی اسرائیل کی آزمائش لی گئی. اب جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم تم کو ضرور 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 ہم تم کو آزمائیں گے، ہر حال میں تمہیں آزمائیں گے. ہم تمہیں جو ہے خوف سے بھی آزمائیں گے، یعنی ہم تمہیں جو ہے بھوک کی کمی سے بھی آزمائیں گے، تمہاری مالوں میں کمی کر کے بھی تمہاری آزمائش لی جائے گی. یعنی تمہاری جو ہے ہر طرح سے آزمائش لی جائے گی، ہر طرح سے تمہارا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ان کا ٹیسٹ لیا گیا تھا، تمہارے والد کا ٹیسٹ لیا گیا تھا، تم سے پہلی امت کا ٹیسٹ لیا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تمہارا بھی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیں گے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اس لیے بھی یہ والی آیت لائی گئی. اب پھر آ جاتی ہے بیچ کی آیت. بیچ کی آیت کون سی آ جاتی ہے؟ اب دیکھیں قبلہ ڈائریکشن، یعنی چینج کی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکشن چینج ہونے کی.
تو یہ سمجھیں یہ جو آیت ہے، یعنی اس سے پہلے میں نے آپ کو 6 حصے کی طرف بات کری. 6 حصے میں کیا تھا کہ تمہارا بڑا شدید امتحان لیا جائے گا، ہر جگہ سے، ہر خوف سے، ہر جانیں بھی لی جائیں گی. یعنی اسلام تم لے آئے ہو، اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے اب سکون سے ہو گئے ہو. جیسے تمہارے والد کا امتحان لیا گیا، اسی طرح اب تمہارا بھی، یعنی باپ کا امتحان لیا گیا، تو اب اولادوں کا بھی امتحان لیا جائے گا، ٹیسٹ لیا جائے گا. 5th حصہ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ یہ مان لیں 5th حصہ جو ہے وہ دل ہے. یہ سمجھ لیں دل ہے. جیسے کہ اب تمہیں یروشلم کی بجائے کس کو سجدہ کرنا ہے؟ اب تمہیں کعبے کی طرف سجدہ کرنا ہے، جس کی تعمیر تمہارے والد نے کی تھی. اسی سیکشن میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں جو ہے درمیانی امت بنایا گیا ہے. جس طرح کعبہ پورے درمیان میں ہے، پوری دنیا کے درمیان میں ہے، اور پوری سورت کے درمیان میں کعبہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اسی سیکشن میں تمہیں بھی درمیانی امت بنایا گیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم امت وسط ہو، یعنی تمہیں درمیانی بیچ کی امت بنایا گیا تاکہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے تم لوگوں کو روکو. اور وہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 143. سورہ بقرہ میں بھی کون سی ہے؟ کتنی آیت ہے؟ آیت 286. سبحان اللہ. تو 286 کا ہاف کریں گے 143، تو اس میں بھی وسط کا، یعنی تمہیں بھی درمیانی امت بنایا ہے. اسی سیکشن میں اللہ تعالیٰ نے بات کی. اب بنی اسرائیل کا سب کچھ چینج، شریعتیں چینج، قبلہ ڈائریکشن چینج. اب تمہیں کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے. وہ تمہاری اصل ہے، یعنی وہ تمہارے باپ نے اس کی تعمیر کی ہے، اب تمہیں اس کی طرف رخ کرنا ہے. اور تمہیں بھی اب امت بنا دیا گیا ہے، اب تمہیں چنا گیا ہے، اب تمہیں جو ہے اس احکام کو آگے تک فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے تک تم کو ان کو لے کر جانا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو ہمارے اوور ویو ہو گیا پورا سورۃ البقرہ کا. ٹھیک ہے، اور ہمارا ٹائم بھی ہو گیا، 12 بج گئے، اور بس تھوڑی سی بات بچی ہے، 5 منٹ کی بات بچی ہے. انشاءاللہ وہ ہم کل ڈسکس کریں گے، اور کل ہی سے پھر ہم سورۃ البقرہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ اس کا انالائز. ٹھیک ہے، جس کو نہ سمجھ میں آیا وہ ایک بار اس کو سن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہر آیت ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی آیت کسی سے الگ نہیں ہے. ہر سیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا پہلے اور آخری سیکشن کا تعلق ہے، دوسرا اور اس سے پہلے سیکشن کا تعلق ہے. یعنی یہ پوری سورہ بقرہ کا اوور ویو ہے آپ کا، یعنی انہی کے بارے میں بات ہوگی پورے سورہ بقرہ میں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ کل سے کی شروعات کریں گے. بہت اچھا لگے گا، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ پڑھنے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں.